अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने सूरा फातिहा ख़त्म की है, उसका रिवीजन मुकम्मल किया है, फिर सूरा बकरा की है और अब सूरा आल इमरान कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे मिसेस आसिफ बताएं कि सूरा बकरा और सूरा आल इमरान में ताल्लुक क्या है। लाइन पे है नहीं मिसेस आसिफ? सर इसमें अहकामात शरीयत और गज़वात जनरल बात मत करें, मैंने आपसे कहा दोनों में ताल्लुक क्या है। सर दोनों में यही कुछ है शरीय अहकामात और आले इमरान के बारे में भी। आप अगर समझ चुकी होती ना तो मुझे बिल्कुल आयात से बताती कि सूरा बकरा जो है वो जब 143 पे अल्लाह ने ऐलान फरमाया है, सारी सूरा उसमें, हाँ बकरा में ही 143 में जब ऐलान फरमाया है कि अब दीनी क़यादत उम्मत मुसलमान को दे दी गई है और उनसे उनको माजूल कर दिया गया इस मनसब से अहले किताब को। उसके बाद वो जो अहकामात हैं वो अहकामात उम्मत मुसलमान के लिए हैं, 144 से लेकर 283 तक। फिर बड़े गौर से सुने ताल्लुक क्या है दोनों का। सूरा आल इमरान में आयत 100 से लेकर 120 तक फिर वही हिदायत और ऐसी चीजें हैं जो मुसलमानों को, उम्मत मुसलमान को अपना ये बरकरार रखने के लिए जो अल्लाह ताला ने उनको नया मनसब दिया है कि वो दुनिया के लिए इमामत, दीनी इमामत, उसके बयानात सारे के सारे 100 से 120 तक सूरा आले इमरान में आए हैं। ये है दोनों का ताल्लुक। नंबर 1। शाबाश, सवाल करें अगर बात समझ नहीं आई तो। अफजल चीमा साहब, बात समझ आ गई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा ताल्लुक इन दोनों में ये है, बड़े गौर से सुने कि आयत 41 से लेकर 142 तक अल्लाह ताला ने एड्रेस किया है अहले किताब में, बिलखुसूस यहूद को। आप ये बातें सब लिखें ताकि आपको पता चले कि हमने कितनी दफा पढ़ी है और कंटेंट्स क्या हैं। तो सूरा बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने अहले किताब में से यहूद को खास कर चार्ज शीट किया है, दावत भी दी है, उन पर इनामात का भी जिक्र फरमाया है और फिर उनको चार्ज शीट किया कि तुम्हारे अंदर क्या खराबियां थी कि मैंने तुम्हें माजूल किया। ये तो था सूरा बकरा में। तो सूरा आले इमरान में मुझे कौन बताएगा, जल्दी से बताएं उम्मे अब्दुल्ला, के सूरा आले इमरान में भी अहले किताब को एड्रेस है। कौन सी आयत हैं और क्या एड्रेस क्या है? जी आयत नंबर 33 लेकर 63 तक। सर जी आयत नंबर 33 से लेकर 63 तक वफद नजरान का भी जिक्र आता है। इसमें ईसाइयों से खासकर खिताब किया गया है। वफद नजरान ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए थे जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का खौफ करें। कितनी दफा मैंने दोहराई है, सवाल आपसे कहता हूँ आप पूछें, सवाल आप करते नहीं हैं। और फिर आप जो है देखें सूरा आले इमरान में अल्लाह ताला ने ये जहां हजरत ईसा की पैदाइश का खास कर जिक्र किया है और वो है आपकी आयत 33 से 63। लिखें आप खुदा के लिए, 33 से 63 में अल्लाह ताला ने खास कर एड्रेस किया है किताब में से नसारा को
اور ان کو بتایا کہ یہ جو تمہاری گمراہی ہے، غلو تم نے جو کر رکھا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اس کی پوری حقیقت کھول کے بیان کی ہے۔ تو یہ تعلق ہے سورہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں کہ نمبر 1۔ پھر سن لیں غور سے، سوال کریں۔ جب میں کہتا ہوں سوال کرو، آپ سوال نہیں کرتے، جب میں کہتا ہوں جواب دو، آپ جواب نہیں دیتے۔ اب سنیں غور سے، دو بڑی کامن چیزیں ہیں آل عمران میں۔ پہلی ہے اہل کتاب، ان کا ذکر جو ہے، اہل کتاب میں سے یہود کا ذکر جو ہے وہ آیت 41 سے لے کر 142 تک تفصیل سے ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے نصارہ کا ذکر 33 سے 63 تک ہے۔ کوئی سوال آپ کا؟ پھر آل عمران کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب یہ کہا کہ بھائی سنو، ہم نے اب امامت دے دی امت مسلمہ کو، تو پہلے تو امت مسلمہ کو پوری طرح کھول کے بتایا گیا کہ تم اس پوزیشن پر، اس اللہ کی دی اس جو امامت ہے اس پہ قائم رہ سکتے ہو۔ اس کے سارے احکامات معاشرتی، معاشی وغیرہ سارے کہاں دیے ہیں؟ جلدی بتائیں کہاں دیے ہیں ام عبداللہ؟ سر سورہ بقرہ میں جی سورہ دیے ہیں 144 سے 284 تک، اور سورہ آل عمران میں دیے ہیں 104 سے 120 تک، 100 سے لے کر 120 تک۔ جی سر۔ دیکھیں، اس طرح جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خرابیاں، بقرہ کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہود کے جرائم کیا ہیں، اور پھر آل عمران کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اہل کتاب میں نصارہ کے جرائم کیا ہیں۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ ان دونوں میں کیا تعلق ہے اور دونوں کیوں ساتھ ساتھ رکھی ہیں؟ سر 102 سے لے کے کتنی آیت تک سر؟ 120 آل عمران کی 102 سے لے کر 120 تک۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح صاف صاف بتایا ہے۔ میں آپ کو 100 کے بعد، چلیں آپ کھولیں اپنا قرآن اور دیکھیں ذرا، قرآن کو بڑے غور سے پڑھا کریں، سمجھا کریں، تاکہ ہم پوری طرح بات کو سمجھیں۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ دیکھیں نا تو 100 پر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اے مومنو، اگر تم کسی اہل کتاب کے ایک گروہ کی بھی بات مانو گے تو وہ کیا کریں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف لے جائیں گے۔ اس کی آج کے دور میں مثال دیجئے ارم۔ سر آج کے دور میں یہی مثال ہے، جیسے آج ہماری مسلم امت جتنی بھی ہے وہ ٹرمپ کے پیچھے چل رہی ہے، تو وہ انہی طریقوں پہ پھیرتے جا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی طریقوں پہ پھیر دیے ہیں۔ آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے کہ عربوں جیسی قوم، جس قرآن عربی میں، اور انہوں نے ٹرمپ کے پیچھے چل کے کس ذلت اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت سے دوچار کیا، یہ آج کی موجودہ مثال ہے آپ کے سامنے، ہے نہیں ہے؟ جی سر بالکل ہے۔ تو آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن کی حقانیت ایک ایک صفحے پر، ایک ایک آیت میں ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے سر بعد فرمایا یہ ابراہیمی اکارڈ بھی تو ایمان سے پھیرنے کی ایک سازش ہے نا؟ اور 22 سازشوں کا اگر ذکر کریں گے آپ تو ابراہیم اکارڈ جو موجودہ شکل میں پیش کیا رہا ہے یہ کفر ہے۔ یہ اسلام جو قرآن بیان کرتا ہے عقائد و ایمانیات، اخلاق، معاملات، اس کا کی ضد ہے۔
खालिद साहब समझे कि नहीं समझे आप? मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ इस आयत की रोशनी में कि बाद ईमान को काफिरीन, ये तो कुफ्र हो गया ना, एक ईमान बात के नहीं बाद है, कुफ्र की एक हालत। बात नहीं है जो आप फरमा रहे हैं कि सिर्फ ये यहूद व नसारा तो आपको काफिर बनाना चाहते हैं और हम बन रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको अभी आगे बताना है, तो फितनों से महफूज रहने के लिए क्या तरीका है, जल्दी बताएं। आयत 101 में अल्लाह ने बताया, व कैफ तकफरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूल, तुम कैसे गुमराह हो सकते हो जबकि तुमको अल्लाह की आयत सुनाई जा रही हैं। अंतुम तुतला अलैकुम आयातिल्लाह और वफीकुम रसूल, तुम रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है उस वक्त और आज भी उस रसूल की अहादीस। मुहद्दिसीन ने बड़ा कमाल किया कि एक एक आपका कौल, आपका फेल, आपकी सीरत, आपकी शक्ल, हर चीज खोल के बयान कर दी। और उससे बचने का तरीका क्या है? वमन यातसिम बिल्लाह, जो अल्लाह ताला को मजबूती से पकड़ ले। अफजल चीमा साहब, अल्लाह ताला को मजबूती से पकड़ने का क्या मतलब है? और ये अल्लाह ताला के कलाम को और उसवा हसना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करे। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अल्लाह को मजबूती से पकड़ना कि अल्लाह की किताब जो एक सिरा मोमिन के हाथ में है और एक अल्लाह के पास, अगर इस सिरे को काबू रखा और आगे बढ़ते गए तो अल्लाह को पहुंच जाएंगे। और किस तरह अमल करेंगे? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारे सामने। जज़ाकल्लाह। ये तो आयत देखें कितनी कीमती बातें हैं। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं, अब जरा सुने बड़े गौर से कि तुम्हें इस पोजीशन जो अल्लाह ने तुम्हें दी है ना क़यादत, उसको कैसे कायम रखोगे। सबसे पहले आयत 102 में अल्लाह कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही। इसका क्या मतलब है कि तकवा का हक अदा करो जिसका हक अदा करने का हक है। क्या मतलब है इसका? ये हैं वो चीजें जो समझने की हैं तालिब इल्म। हम अगर इसको नहीं समझेंगे कि तकवा का हक अदा करना है, और तकवा ये है कि हर उस चीज से जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको सबकत करनी है उसमें, और जिससे मना किया है उससे रुक जाना है। अल्लाह ताला कहते हैं मोमिनों की निशानी क्या है? आए हाय, काश आप कुरान को पढ़ के उसको नोट किया करें। युसारिऊन फिल खैरात, वो नेकियों में जल्दी करते हैं। आए, अल्लाह कहते हैं वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि तुम्हें मौत हरगिज ना आए और ये कि तुम मुसलमान हो। क्या मतलब है इसका? अफशा साहब बताएं जल्दी से। सर जी, सवाल दोबारा रिपीट करेंगे आप? मैं जरा बाहर थी, असल में अभी अंदर आई हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बड़े गौर से सुने, काश मैं और आप समझें तो हम इसी पे कायम और दायम रहें, क्योंकि हमें वो जन्नत मिलेगी जो आला तरीन सब कुछ उसमें होगा, और वो दायमी और अब्दी होगी। ये दुनिया चंद रोजा आजमाइश है। तो इसलिए अल्लाह का, हम उस उम्मत को जिसको कायद बनाया है ना दुनिया का, उसे कह रहे हैं कि तुम्हें मौत ना आए सिर्फ इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। यानी जिंदगी के 24 घंटे में मौत किसी वक्त भी आ सकती है ना, तो आप तैयार रहें। तो तैयारी क्या होगी कि आप हर लम्हा मुस्लिम रहें कि अल्लाह ताला का हुक्म, चाहे वो खिलवत में हो, तन्हा हों, अकेले हों, बहुत सारे लोग हों, शादियों में हों, मरने में हों, और इसी मामले में हों, आपको अल्लाह ही का के अहकामात पे चलना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है। कितनी प्यारी आयत है, जरा देखें। यानी कि और दुनिया में हम जो हैं वो मुसलमान बेहतरीन कौम है जो इंसानों की हिदायत के लिए मतलब
وصلہ کے لیے مطلب کیا؟ مطلب صاف ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلم کہ تمہیں موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا، کہ پوری طرح مسلم ہو، کہ ہر معاملہ دیکھیں، اگر مجھے موت آئی قیامت کے دن میں اسی حال میں اٹھوں گا جو اس میں، اگر میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے موت آ گئی تو میں نماز کی حالت میں اٹھوں گا، اور نعوذ باللہ اگر کوئی شخص شراب پی رہا تھا وہ اس شراب میں موت آ گئی تو وہ شراب ہی اٹھے گا قیامت کے دن۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی سر اچھا، یہ جو اگلی آیت ہے 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پہلے اس پہ رک جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو؟ کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں ام عبداللہ۔ سر جی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کو کہا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آپ جمیعہ کو پکڑیں، جمیعہ کو پکڑیں، کہ سب کے سنیں سب بات کو، ادھوری بات مت، پوری قرآن کا مفہوم بیان کیا کریں۔ جو بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جمیعہ سب کے سب مسلمان مل کر پکڑو اللہ کی رسی کو، تو یہ جماعتی انداز میں ہوگا، یہ ایسا نہیں کہ میں تو پکڑ رہا ہوں باقی قوم چھوڑ رہی ہے، یا کہ چند لوگ پکڑ رہے ہیں باقی قوم چھوڑ رہی ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد، تائید اور نصرت سے نہیں نوازے گا، لیکن جب ساری قوم میجارٹی مل کے اللہ کی کتاب کو پکڑ لے گی، اس کے مطابق عدالتیں فیصلہ کریں گی، حکمران اس نمازیں با جماعت ادا کریں گے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جب اسلام قائم ہوگا تو وہ ملک بالکل مدینے کی ریاست بن جائے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ۔ جی سر آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی جی سر سر جی الحمدللہ۔ الحمدللہ سر جی میرا گلا خراب ہوا۔ جزاک اللہ۔ آگے پھر ایک یہ تو بتایا نا کہ تم سب مل کر اللہ کی رفیق پکڑو، پھر فلاح ولا تفرقوا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں امت میں کتنی فرقہ پرستی ہے۔ اللہ نے صاف بتا دیا، قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے تو آج مدرسوں کے اندر فرقہ پرستی سکھائی جا رہی ہے، ذرا نوٹ کریں، اور اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں او بندو خدا کے بندے ذرا دیکھ تو صحیح، قرآن پڑھنے والے کیا دیکھ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، دشمن تھے اور اللہ نے محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ سر غزوہ جی مہاجرین اور انصار کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا مدینے میں آ کر، تو اس کی سر طرف یہ اشارہ ہے، اوس یعنی اور وہ آپس میں لڑتے تھے اور آپس میں ان کے جو تھے وہ جنگ و جدل جاری رہتی تھی، تو اس وجہ سے پھر جب اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپس میں ان کو جو اسلام کے شعور اوس عطا اور فرمائے تو خزرج ایک بڑے دوسرے کے سخت دشمن قبیلے تھے، اوس اور خزرج مدینے میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ سورت نازل ہوئی ہے مدینے میں، اور مدینے کی صورت حال پہ تبصرہ ہے۔ تو دشمن کون تھے؟ جانی دشمن جن کو لڑاتے تھے، ان اوس اور خزرج کو کون لڑاتے تھے؟ جی بنو کینکا اور بنو نذیر بنو قریظہ، یہ تینوں مل کر۔ یہود، آپ یہود کا لفظ استعمال کریں، اہل کتاب ان کو لڑاتے تھے، کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ ہو کے ان کو خوب لڑا کے کمزور کر رکھا تھا۔ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، قرآن آیا تو یہ قرآن کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور انصار انہی کو کہتے ہیں جو یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر جی الحمدللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو ایک آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا،
کیا بات ہے، ذرا نوٹ فرمائیں کہ یہ جب بھائی بھائی بنے تو دنیا میں اسلام اور امن اور چین کا دنیا گہوارہ بن گئی، ورنہ اس سے پہلے یہ بالکل ایک آگ کے جہنم کے گڑھے پر تھے۔ اللہ نے نبی بھیج کر، قرآن بھیج کر ان کو بھائی بھائی بنا دیا اور کس نعمت سے نواز دیا۔ کوئی سوال؟ کیا پیاری بات ہے، اللہ کیسے کنکلوڈ جی جی سر اب آ گئی ہے۔ تو بات کو ذرا سوچا کریں کہ قرآن ہم پڑھ، سال تو آپ کو میرے پاس قرآن پڑھتے ہوئے ہو گیا ہے، تو لہٰذا یہ 3 کام صرف وہ شخص کرے گا جو نماز کی اقامت نماز کا مطلب ہے کہ وہ ان تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرتا ہے، 5 وقت اللہ سے جڑتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے اور اسے دعائیں کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو وہ شخص جو ہے وہ 3 یہ کام کرے گا، اور اگر وہ نماز کو قائم نہیں کرتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ کام تو پہاڑ سے زیادہ مشکل ہوں گے، اور اگر وہ نماز قائم کرتا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسان بنا دے گا۔ مسز آصف سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں یہ آیات کتنی اہم ہیں اس عہدے پر برقرار، اس مقام و مرتبے پر برقرار رہنے کے لیے جو اللہ نے امت مسلمہ کو دیا ہے۔ بے شک سر، میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر بھی کا تو مطلب بھی یہی ہے، لیکن الخیر کا ذرا وضاحت کر دیں کہ خیر سے اور کیا وضاحت ہو سکتی ہے اس میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر ہر نیکی، چاہے وہ عقیدے کے بارے میں ہو، چاہے وہ عبادات کے بارے میں نیکی ہو، چاہے وہ نیکی اخلاق کے بارے میں ہے، چاہے وہ نیکی اللہ کے حقوق کے بارے میں ہو، چاہے انسانوں کے حقوق کے بارے میں ہو، ہر خیر نیکی جو ہے اس کو خیر کہتے ہیں۔ اب سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہاں نیکی کا مطلب، خیر کا مطلب نیکی ہے۔ جی جی سر، جزاک اللہ سر۔ اچھا، اب 105 دیکھیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، منع کر دیا، بتایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ؟ مسلمانوں کے حوالے سے بات کریں، ہاں جلدی بتائیں۔ سر یہ دیکھیں پیچھے لکھا ہوا ہے والا تفرقوا، اور نہ فرقے بن جاؤ، تو یہاں یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم آیا، قرآن ہاتھ میں آ گیا، سب کچھ آ آپ گیا۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہاں بالکل صاف کہا، بینات کیا ہے؟ قرآن آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، تو اب آپ کو ان کے ہوتے ہوئے اس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ کیوں؟ قرآن کی حفاظت اللہ نے لے لی، اصول قرآن میں آ گئے، طریقہ ان پر عمل کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ بات کریں تاکہ میرے اور آپ کو ڈائریکٹ ہم سمجھیں۔ اللہ کہتے ہیں فیہ ذکرکم، اس قرآن میں خود تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم تفرقے میں پڑو گے نا، قرآن و سنت کے باوجود اختلاف کرو گے، تو اولئک لہم عذاب عظیم، پھر ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ آج عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، رشوت دیکھ لیں، فساد دیکھ لیں، کوئی چیز کی کمی ہے؟ بتائیں مجھے۔ ڈاکٹر صاحبہ کہاں غائب ہیں آپ؟ اچھا، آیت نمبر 106۔ ہائے 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 ہائے، میں پہلے آیت پڑھتا ہوں، پھر مجھے بتائیں یہ کس ہمیں کیا ریمائنڈ کرا رہی ہے آیت۔ یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اگلی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
جی یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ سر یہ اکفر تم بعد ایمانکم، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ایمان ساری تعلیمات تمہارے سامنے واضح ہو گئی تھی قرآن و سنت، اس کے بعد تم نے کفر کیوں کیا، یعنی تفرقہ بازی میں کیوں پڑے؟ تو جن لوگوں نے تفرقہ بازی کیا، قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کے لیے سخت عذاب ہو۔ اصل میں ذرا بات کو کھول کے میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیں۔ اوپر کہا نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے جو ہیں سیاہ ہوں گے، کیوں؟ کرتوتوں کی وجہ سے۔ چہرے سیاہ ہونے کا مطلب تو سمجھیں، پھر میں اور آپ کبھی اللہ سے یہ دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمارا چہرہ قیامت کے دن سیاہ نہ کرنا۔ کیوں؟ جہنمی سب سے زیادہ خائف، باڈی میں جس چیز کا سب سے زیادہ اظہار ہوتا ہے نا خوشی اور غم کا، وہ چہرہ ہے۔ چہرہ اس لیے سیاہ ہوگا کہ اس جہنم جس کی اذیتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ دائمی اور ابدی اس کے مقدر میں ہو گئی۔ یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ، جب ان کے سیاہ ہوں گے تسود وجوہ، کیوں؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور یہ جن کے چہرے بالکل مزیدار خوش باش ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کی دنیا میں اللہ کے دین پر چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ اتنی بڑی بات ہے، کبھی سمجھیں تو میں اور آپ دنیا میں ہمیشہ وہ کام کریں تاکہ قیامت کے دن جب جو ابدی زندگی ہے وہ ہو کہ جس کو دیکھ کے انسان کا چہرہ ٹمٹما رہا ہو۔ کوئی سوال؟ جلدی کریں، کتنی زبردست آیات ہیں۔ 111 میں فرمایا لن یضرکم الا اذى، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ کچھ تمہیں ستا سکتے ہیں۔ کس کا ذکر ہے یہ بلا؟ اہل کتاب سر جی۔ اہل کتاب، یہود و نصارہ کا آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اچھا یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ یہ کیوں فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ؟ فائدہ اور نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ جتنی بھی کوششیں کر لیں تو اگر اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات آپ بیچ میں جو اصل بات ہے وہ چھوڑ رہی ہیں۔ وہ اصل بات یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو پھر تمہیں ان کا نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن تم اللہ کے بندے نہیں بنو گے، شیطان کے بندے بنو گے، بالکل یہی حال ہوگا جو آج تمہارا حال ہے۔ بات کو کھول کے بیان کریں تاکہ سننے والا اپنی اصلاح کرے۔ کوئی مصیبت اللہ اس سے بچائے گا جو اللہ کا بندہ ہوگا، جو اللہ کے خلاف حکم کے خلاف چلے گا وہ کافر ہوگا، اور اس کے ساتھ وہی رویہ ہوگا جو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم مومن ہوگے نا، اللہ کے سپاہی بنو گے نا، جہاد و قتال کے، تم اس تصور کو زندگی کے مومن سیدھا شہید ہوتا ہے تو جنت میں جاتا ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، تو اتنے ڈر رہیں گے، اتنے روب میں ہوں گے، یولونکم ادبار، اپنی پیٹھیں پھیر کے بھاگیں گے تم سے۔ کیوں؟ انہیں تو زندگی عزیز ہے اور تمہیں موت عزیز ہے، کیونکہ اس شہادت میں کے بعد جنت میں جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ان کافروں کو ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ شیطان تو بھاگ گیا۔ کوئی سوال آپ کا آیت 111 پر؟ شاباش جلدی کریں۔ امداد میمن بھائی ٹھیک ہے یہ سب کچھ؟ جی بالکل میں سن رہا ہوں، السلام علیکم۔ اچھا اب ذرا دیکھیں اللہ نے کتنا کلیئرلی ہمیں بتایا ہے کہ ہم اگر اللہ کے بندے بن جائیں اور ان چیزوں پر عمل کریں تو ہم پوری دنیا کے امام ہوں گے، لیکن انفارچونیٹلی ہم بھی کافروں کے پیچھے چل رہے ہیں، شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ہمارا حشر بھی کافروں سے مختلف نہیں ہے۔
اللہ اکبر. ذرا 112 پڑھیں. ضربت علیہم الذلہ اینما سقفوا. ان یہودیوں پر ان کا ذکر چل رہا تھا نا اوپر. ان یہودیوں پر جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہوگی. آج آپ دیکھ لیں اسی نیتن ہاؤ کے ان کرتوتوں کی وجہ سے پورے مغرب میں کیا ہنگامے شروع ہو گئے ہیں. مسلمان تو مردہ ہے نا. آپ تو یہاں ملک میں نہ ہنگامہ کر سکتے ہیں، ان کے مظاہرے کر سکتے ہیں، نہ ان کو پیسے بھیج سکتے ہیں. ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. ہاں اگر اللہ ان کو پناہ دے دے یا کوئی انسان ان کو پناہ دے دے پھر بچ سکتے ہیں، ورنہ ذلت ان کا مقدر ہے. اللہ فرماتے ہیں وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ پلٹے ہیں کس کیا لے کر؟ اللہ کا غضب. اللہ کے غضب سے بچنا چاہیے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر جو ہے اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر مسکنت طاری کر دی گئی. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. یہ آیات اللہ کا مطلب یہاں کیا ہوگا اس آیت میں؟ جلدی سے بتائیں. خالد صاحب بتائیں اس آیت کے اندر آیات اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات سر. اور بھائی اللہ تعالیٰ کے احکامات یہاں نہیں مقصود. یہود کی بات ہو رہی ہے. یہود تورات پر ایمان رکھتے تھے تو یہاں تورات مراد ہے. تورات کے احکامات، تورات کے اگر وہ مانتے ہوتے تو پھر وَلَا يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کو نا حق قتل کیا. انبیاء آتے تھے، اللہ بھیجتا تھا انسانوں کی بہتری کے لیے ہدایات اپنی دے کر تاکہ وہ جنت حاصل کر سکیں. ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے. وقانوا یعتدون، اور حد سے گزر جاتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ان مثالوں سے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے. اب دیکھیں قرآن مجید کا کمال، دیکھیں اللہ کی ذات کا کمال، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب میں سے جو لوگ سچے پکے تھے نا ان کو بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے. اب 113 میں دیکھیں لیس سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ انا اللیل وہم یسجدون. یہ ہرگز برابر نہیں ہے. کون سے لوگ؟ سنیں بڑی کتنی پیاری بات ہے. اہل کتاب کے لوگ یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. تہجد اس وقت بھی مسلمانوں کے لیے ضروری تھا جب انبیاء سابقین تھے، تو اب بھی ضروری ہے. اور آپ اور مجھے کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشے کہ ہم راتوں کو اللہ کا سجدہ کریں جب اللہ تعالیٰ زمین دنیا پر آسمان دنیا پر آتے ہیں. آمین. کتنی پیاری باتیں ہیں. آپ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں جو اس سوچ سمجھ کے تہجد پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی، جب اگر آدمی نہیں پڑھ پاتا خدا نخواستہ کسی وجہ سے، کتنا پریشان ہوتا ہے. اس کو سکون ہی اسی وقت ملتا ہے جب وہ اللہ کی رات وہ تنہائیوں میں سجدے کرتا ہے. 114 میں بنا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اہل ایمان کے جو با ایمان گروہ ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اچھا، اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ دو کتنی اہم چیزیں ہیں. ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کتنی اہم ہے، ذرا جلدی سے بتائیں، جلدی بتائیں. ایمان باللہ شرک کے تمام بندنوں کو توڑ دیتا ہے، اور ایمان بالآخرہ انسان کی زندگی اس کی تشکیل کر سیرت و کردار کو بناتا ہے، اور ایسا سیرت و کردار کہ وہ دنیا میں برائیوں سے بچ جاتا ہے اور نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، اور آخرت میں
جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے، دیکھیں ایمان باللہ سب سے پہلے، شرک سے بچانے سے بھی پہلے ایمان باللہ، جب میں اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق اور حاکم سمجھتا ہوں، اس کو معبود سمجھتا ہوں، تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت بلا شرکت غیرے کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ چیز جو شرک سے مجھے بچاتی ہے، اور میں اس کو معبود اور حاکم مان کر اس کی اطاعت کا حق ادا کرتا ہوں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب میرا پکا سچا ایمان باللہ ہو۔ ارم بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی سر۔ اب آئیے ایمان بالآخرہ۔ اصل میں ایمان بالآخرہ اس شخص کا، آپ کو میں نے 3 جگہ قرآن میں بتائی ہیں، سورہ بقرہ میں بالآخرۃ ہم یوقنون، پھر میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ نمل میں یہی بات آتی ہے، اور پھر آپ کو بتایا ہے، لکھوایا ہے آپ کو کہ سورہ لقمان میں بھی یہی بات ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ تو آخرت کا یقین جو سب سے بڑا فائدہ مجھے اور آپ کو ہوتا ہے، بڑے غور سے سنیں، کہ میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ جو دنیا میں کوئی چھوٹا یا بڑا عمل کر رہا ہوں، ایک دن قیامت میں میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا جواب دینا ہے، اور جواب بھی کس کو دینا ہے؟ اللہ کو۔ اس کی 2 صفات، وہ ہر بات کو جانتا ہے، نمبر 2 وہ عدل و انصاف کے بغیر فیصلہ کرے گا ہی نہیں، کہ جھوٹے کو تو جنت میں بھیج دے اور نیک کو نیک کو جنت میں بھیج دے اور جھوٹے کو جہنم میں بھیج دے، وہ فیصلہ عین عدل و انصاف کے مطابق کرے۔ تو یہ 2 وہ چیزیں ہیں جو مجھے اپنی ذاتی تربیت کہ میں مومن بن جاؤں، اور عقیدہ آخرت کہ میں کوئی برائی نہ کروں، یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے، اسی لیے ایمان باللہ اور آخرت کا یہاں ذکر ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے، کیوں رسالت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر آیا ہے۔ ام عبداللہ، سر جی، رسالت ہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ سے بھی متعارف کیا بات کرواتی کر رہی ہیں، کیا بات کر رہی ہیں؟ جب میں اللہ پر ایمان رکھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گا تو مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑے گی، اس وقت وہ اس کے اندر شامل ہے۔ آخرت میں جب برائی سے بچنے کا پورا عمل کروں گا تو مجھے اسوہ حسنہ کی پیروی لازم ہے۔ تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخر جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسالت پر ایمان نہ ہو۔ بات کریں تاکہ سوال کا جواب دیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی۔ اب اگر اس کا تقاضا کیا ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیجئے، نیکیوں میں جلدی کرنے کی مثال دیجئے، ذرا جلدی کریں۔ خالد محمود بھائی آپ کریں، نیکیوں میں سبقت کرنے کا، جلدی کرنے کا کی مثال دیں مجھے۔ بڑے غور سے سنیے، یہ بڑی اہم بات ہے، میرا اور آپ کا رویہ بالکل یسارعون فی الخیرات کا ہونا چاہیے۔ فرض کیجئے ہم 4-6 آدمی جا رہے ہیں، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز، کانٹا پتھر پڑا ہوا ہے، جس نے یسارعون فی الخیرات، جو نیکیوں میں جلدی کرتا ہے نا، وہ فٹافٹ پہلے اس کو اٹھائے گا۔ تو اب 6 آدمی ہیں ہم، جس نے اٹھایا اس کو تو اللہ نے اجر بھی دے دیا، لیکن کیوں؟ وہ یسارعون فی الخیرات کا عادی تھا، اور ہم جو تھے، ہم تو نام کے مسلمان تھے۔ یہ مثال سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آپ کو؟ خالد صاحب سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی الحمدللہ سر، بالکل۔ تو یہ ہے یسارعون فی الخیرات۔ آگے آپ انتہا دیکھیں، اینڈ آیت کا کبھی نہ بھولیں، ہر ایک اولئک من الصالحین، یہ وہ جو یسارعون فی الخیرات ہیں، نمبر 1، نمبر 2 شروع سے چلتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ اور آخرت پر ایمان، نمبر 2 یامرون بالمعروف، نمبر 3 ینہون عن المنکر، نمبر 4 یسارعون فی الخیرات۔
یہ صالح ہیں جس میں یہ 4 خوبیاں ہیں، وہ صالح ہے. صرف نماز پڑھنے والا صالحین میں نہیں داخل. دیکھ لیں آپ، نماز اگر اس کے بعد نماز کا یہ تقاضے ہیں، ان الصلاۃ ینہی عن الفحشاء والمنکر، اگر منکر اور فحشی سے باز رہا اور یہ کام کیے تو پھر فلاح پائے گا، پھر صالحین ہوگا. اب میں اور آپ اگر ہمیں یہ پتا ہونا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر عمل سے واقف ہے، یہ چیز مجھے اور آپ کو نیکی پہ ابھارے گی اور برائی سے روکے گی. اس لیے آیت 115 میں کہا وما یفعلوا من خیر، جو نیکی بھی تم کرتے ہو فلن یکفروہ، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. یہاں ناشکری کا کفر کا معنی ہے. واللہ علیم بالمتقین، متقین کے بارے میں اللہ خوب جانتا ہے کون متقی ہے. تو آپ تقوی کے دعوے نہ کریں، آپ اللہ کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کا حق ادا کریں، جس کو دیا ہے اور جس سے منع کیا اسے رک جائیں، یہی تقوی ہے. اوئے ہوئے، دیکھیں قرآن کی یہ آیات کس قدر مومنوں کے لیے ضروری ہیں، اور آج ہم کس قدر اس قرآن سے خالی ہیں. 116-17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. آج ہم کفر کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہاں ہے قرآن آپ کے ہاں نافذ ہے؟ بتائیں مجھے. میرے گھر میں قرآن ہے، عدالتوں میں قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں لن تغنی عنہم اموالہم واولادہم من اللہ شیئا، تو اللہ کے ہاں کوئی چیز ان کو نہیں بچائے گی، چاہے ان کے مال اور اولاد ہوں. یہ مال اور اولاد کا ذکر کیوں کیا؟ جلدی کریں، بتائیں آپ کیا حکمت کی؟ سر مال اور اولاد پہ جی سر اللہ کی نافرمانیاں مال کو میں اضافہ کرنے کے لیے حرام کھاتا ہے، بچوں کو حرام کھلاتا ہے، بچوں کے لیے گڑبڑ کرتا ہے. کتنا تعلق ہے آیت کے اندر رہے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں. اور جہنمی بھی کیسے ہیں؟ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب آپ کو بات سمجھ آئیے کہ یہ اس طرح ان 20 آیاتوں کو 102 سے لے کر 120 تک پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اب میں آگے مزید کتنی دفعہ پڑھا چکا ہوں، لیکن جب تک آپ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے کہ یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو پر ایمان لا کر یقین کر کے عمل کرنے میں اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری ہے نہیں ہے؟ جی سر یہ آیت نمبر 104 ہے وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. تو سر یہ تو انفرادی طور پہ بھی سب پہ فرض ہے نا. تو سر آج کے دور میں یہ جماعت کا اس کو تھوڑا سا کھول دیں آج کے دور کے لحاظ سے. دیکھیں یہ جو آپ نے بہت اچھا سوال کیا ارم، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 104 میں، بڑے غور سے سنیے. اور وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 104 میں کہ جی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے. یعنی مسلمانوں میں انفرادی حیثیت میں تو میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ ہم، ہر مومن پہ لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. لیکن پوری مسلم سوسائٹی کے لیے پہلے تو حکومت کا فرض ہے کہ ایک پورا محکمہ ہونا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. آپ ذرا غور فرمائیں، یہ جو شراب کے لائسنس دینا ہے پاکستان کی حکومت کے، تو یہ کیا چیز ہے بلا؟ یہ کفر میں بھاگ دوڑ ہے سر جی، کفر کو پھیلانا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، منکر کو روکنے کا حکم تھا، ہم منکر کو عام کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بات کو بڑی کھول کے سامنے رکھیں تاکہ سمجھ آئے.
اللہ نے منع کیا منکر سے. شراب ایسا منکر ہے, شراب ایسی گندگی ہے کہ انسان عقل سے محروم ہو جاتا ہے, جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس کو ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی. اور ابھی آپ دیکھیں کیا ملک میں ہو رہا ہے. سر ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ حکومت خود سود پہ قرضے لوگوں کو ان کی تنخواہوں کے حساب سے آفر کر رہی ہے. استغفر اللہ. تو آپ نے جس نے پوچھا ہے, یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب سوسائٹی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو خلاف کام کیا جاتا ہے جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے, تو آپ دیکھ لیں سوسائٹی اس نعمت سے کس طرح محروم ہوتی ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ یہی کام کرنے والے کون سے, یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر, 3 کام کریں گے تو پھر فلاح پائیں گے. اولئک هم المفلحون, ہم جو ہے وہ ان کو وہ کر دیتا ہے, صرف فلاح پائیں گے تو صرف اور صرف یہ 3 کام کرنے والے. میں نے اس کھول کے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا ہے. کوئی سوال ہو آپ کا, شاباش جلدی کریں. سر یہ 111 آیت جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے اسی کی, کہ یہودیوں پر جو ہے وہ ذلت کی مار پڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر پیچھے وہ ان کا ہو رہا ہے, لیکن آگے آیا کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت نیک تھے اور نیکی کا حکم دیتے سب کچھ. تو اس کا کیا مطلب یہاں آگے اسے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ جو نیک لوگ تھے ان کا یہاں بیان کرنے کا اللہ کیا؟ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نہیں کرنا, آپ نے تو دعوت للخیر دینی ہے, قرآن کی دعوت کو عام کرنا ہے. یہ جو آج آپ نے 104 میں پڑھا ہے نا, یہ سارے کام کرنے ہیں. وہاں اللہ نے بتا دیا کہ یہود میں 2 گروہ ہیں. بڑا گروہ تو نافرمانوں کا ہے, لیکن ایک گروہ جس کا آگے آپ نے ذکر کیا ہے وہ تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ ایمان لے آئے. یہ دوسرا گروہ ہے جو چھوٹا گروہ ہے, لیکن یہ حق پر ہیں, اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی جزاک اللہ خیر. اور اچھا, اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے کل میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھ دی تھی ساری کی ساری 33 سے 63 تک, اور آج یہ آیات جو جن کا تعلق امت مسلمہ سے ہے, جس کو قائد بنا دیا گیا ہے امت آئندہ مذہبی جماعت کا, اس کو بارے میں پھر یہ آیتیں وہاں آیت نمبر بقرہ کے اندر آیت نمبر 144 سے 283 تک یہ ساری آیت تھیں, اور یہاں سورہ آل عمران میں 102 سے 120 تک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. کوئی سوال ہو اس حوالے سے؟ اچھا, پھر میں نے آپ سے گزارش کی تھی, جو آپ سنتے کم ہی ہیں, کہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو کمال کا ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تبصرہ ہے کس پر, جلدی بتائیں کس پر جنگ تبصرہ احد پر, ہے؟ جنگ جنگ احد احد پر. اور وہاں پر مشرکین ساری منافقین نے مدینہ کو کھول کر بتایا ہے. سب سے بڑا جرم کیا کیا منافقین مدینہ نے, اس نے عبداللہ بن ابی نے, جی جب جنگ احد کا وقت تھا تو اس ساتھیوں کو لے کے اپنے باہر 300 نکل ساتھیوں کو لے کر, جی 300 بندے لے جی کے واپس سے ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا تھا. جب یہ چلے مسلمان 1000 کا گروہ تھا, 300 تو اس نے واپس لے کے چلا گیا. تو یہ منافقین تھے, ابھی بھی کچھ منافقین باقی تھے جن کی کاروائیاں آپ کو نظر آئیں گی. میں نے آپ کو پورا ہینڈ آؤٹ جنگ بدر اور جنگ احد پہ دوبارہ بھیجا ہے, مل چکا ہے نا آپ کو؟ جی سر. جی جی سر. جی سر. خدا کے لیے اس کو پڑھا کریں, یہ بڑی محنت سے تیار ہوتے ہیں. میں نے کئی کتابوں کو نکال کے ان میں سے یہ چیزیں مرتب کی ہیں تاکہ آپ پوری طرح پڑھ لیں.
اچھا، اگر آپ نے اس کو سمجھا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنو کین کا جو یہودی گروہ تھا، پہلا گروہ مدینے سے کب خارج ہوا؟ کون سا گروہ تھا؟ کب خارج؟ بنو کے بعد کون سا گروہ گیا ہے؟ بنو قینقاع بنو قینقاع۔ اور اب انہوں نے اس وقت مسلمانوں سے گڑبڑ کی، اور اب بنو قینقاع نے کہا کہ یار یہ مسلمان کچھ زیادہ ہی، کیونکہ یہ یہودی قبیلے بڑے ویل آرگنائز تھے، بڑے منظم تھے، ان کی اپنے قلعے گڑیاں وغیرہ تھیں، تو انہوں نے بھی جو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لی۔ جی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد آپ خوش ہو گئے 7 ہجری میں۔ خدا کے لیے ان چیزیں، آپ جیسے مبلغین جو دعوت دین کا کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو قرآن و سنت کی طرف بلائے۔ یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ تاریخیں، یہ ڈیٹیں، ایونٹس کی بالکل ازبر ہونی چاہیے۔ اچھا، میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے جو ہینڈ آؤٹ کل میں نے بھیجے ہیں آپ کو، کہ غزوہ بدر میں تبصرہ ہے سورہ انفال اور سورہ آل عمران میں، اور اس کا تبصرہ جو غزوہ احد ہے اس کا تبصرہ اب آپ کے سامنے ہے سورہ آل عمران میں۔ اچھا، اس کے بعد جو سب سے اہم آیات ہیں نا، وہ ہیں آل عمران کی 190 سے 200۔ لکھیں ذرا 190 سے 200، اور آپ نے کل پڑھ کے آنی ہے، سمجھ کے آنی ہے، میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں اور آپ نے مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دینے ہیں۔ نام لے کے پکاروں گا، اس لیے آپ اجمل صاحب وغیرہ سب لوگ بڑے کیئرفلی پڑھ کے سمجھ کے آئیں۔ آپ کو پہلے موقع ہوگا، پہلے مجھ سے سوال کر لیں شروع میں، تاکہ میں آپ کو کھول کے بتا دوں، پھر آپ سے سوال کروں تو آپ جواب دے سکیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ آپ کو میں بھیج رہا ہوں ابھی اولو الالباب کا ذکر۔ قرآن کن کو اولو الالباب کہتا ہے؟ دانش مند عقل مند لوگ کون ہیں؟ ام عبداللہ آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ کن کو کہتا ہے کہ یہ اولو الالباب ہیں؟ ان اللہ یذکرون فی قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ میں نے آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دیں۔ مسز اولو آصف آپ الالباب جو اللہ بتائیں، تعالیٰ مسز آصف آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کن کو اولو الالباب کہتا ہے؟ صاحب عقل، صاحب دانش کون لوگ ہیں؟ سر جو ہر حالت میں، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سوچ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں، اٹھتے ہاں، بیٹھتے جو اطاعت کے لیے، جو اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن اور اللہ کے مبعوث کردہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ اولو الالباب ہے۔ میں ابھی بھیج رہا ہوں، آپ ان کو پڑھیں، سمجھیں، کل آپ تیاری کر کے آیا کریں خدا کے لیے۔ دیکھیں نا، جتنے ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیجتا ہوں، اگر آپ ان کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ سمجھ لیں تو عالم بن جائیں گے آپ۔ کل کون سے 2 ٹاپک تیار کرنے ہیں؟ ایک اولو الالباب اور دوسرا آپ نے آخری جو آیات ہے نا اس کی سورہ آل عمران کی، میں نے تبصرہ آپ کے سامنے رکھا ہے، کل کوئی بھی سوال ہوں گے پہلے اس کا جواب دوں گا، سورہ بقرہ پہ، سورہ حتیٰ کہ سورہ فاتحہ پر، سورہ بقرہ پر، سورہ آل عمران پر، لیکن کل میں نے آپ کو آخری 10 آیات پڑھانی ہے۔
जिसमें उलुल अलबाब का भी जिक्र है। सोमवार वाले जी दिन कल छुट्टी है सर, कल छुट्टी है सोमवार को इंशाल्लाह। हाँ, तो फिर आप पढ़ के आए ना, आपके पास वक्त भी है माशाल्लाह। और इंशाल्लाह सर। ये चीजें मैं आपको भेज रहा हूँ अभी, मैं खुद बैठता हूँ कंप्यूटर पर उनके साथ और आपको भेजता हूँ ताकि आप तैयारी करें अच्छी तरह, ठीक है? जी, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको तौफीक दे सर, इंशाल्लाह। आपको जज़ाए खैर दे। सर उलुल अलबाब वाला पीडीएफ भेजा हुआ भी है 4 पेज से। आपको भेज चुका हूँ, मैं दोबारा भेजूंगा, जी सर। इसलिए कि आप प्रिंट करा के अगर रखेंगे ना तो आपकी नस्लों तक काम आएगा। ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप उस टॉपिक पे सारी आयत इकट्ठी कर लें। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और हम सबको इसी तरह अमल की तौफीक दे जैसे आप समझाते हैं, और आपके इस अमल को अल्लाह पाक बहुत पसंद करते हैं और बहुत जज़ाए खैर दे। अल्लाह पाक आपको और तमाम दुनिया के मुसलमानों को इसी तरह अमल की तौफीक दे। परवरदिगार हम लोगों की दुआओं को कबूल फरमा ले, और जो बीमार हैं उनको शिफाए आजिला कामला वाली ज़िंदगी दे और उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो यहाँ से इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान करे और तमाम दुनिया पे अमन कायम कर दे। परवरदिगार मुसलमानों को जगा दे। परवरदिगार हम लोगों की औलादों को भी नेक लोगों में शामिल कर ले, और हम लोगों का बैठना कबूल कर ले। हम लोगों की तौबा को, हम लोगों की जो भी कोई गलतियां होती हैं उनको कबूल फरमा ले। परवरदिगार माफ कर दे हम लोगों को। आमीन सुमा आमीन।